अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा लोग आज ने कमेंट्स किए हैं पिछले मेरे 2 दिन के व्लॉग में। बड़ी शुक्रिया, मैंने सब तमाम पढ़ लिए। बड़ी मेहरबानी है आपकी। और जो मेरे पेट्रन्स हैं ख़ास तौर पर उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक फीडबैक आया। लोगों ने कहा मेहदी साहब, आप जो है ना एक जगह पर आप एक घोड़े पे सवार तलवार लेके ना आप जिहाद पे निकले होते हैं, दूसरी जगह आप इतनी नरम नरम बातें करते हैं फयाज बाकर साहब के साथ जो डेवलपमेंट की होती हैं। ये बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन इसका सब मैंने कहा इसका फिर मैं फयाज बाकर साहब ही से कहूँगा कि वो इसका जवाब दें कि इन दोनों का साथ साथ चलना कितना ज़रूरी है। तो जनाब फयाज बाकर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने अभी सब कमेंट पढ़े हैं जो जिन लोगों ने पिछले प्रोग्राम पे किए हैं। मुझे खुशी हुई है कि लोग तवज्जो से सुनते हैं इस प्रोग्राम को, सवाल उठाते हैं, तारीफ भी करते हैं, डांट भी पिलाते हैं, कुछ कहते हैं कि तुम हक और बातिल को खल्त-मल्त कर रहे हो, ये क्या बात हुई। मुझको डांट पिलाते हैं कि तुमने तलवार क्यों नहीं उठाई हुई। तो मैं ज़रा थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ आज प्रोफेसर के तौर पे अपने बहुत तमाम अच्छा। और ये नाज़रीन को, हाँ, मोहब्बत जी जी करने वाले दोस्तों को। देखें जी, पहली बात ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो हुकूमत कायम है ना, कोई कहता है मार्शल लॉ है, कोई कहता है पार्शल लॉ है, कोई कहता है सिविलियन हुकूमत है। ये नजरिया ज़रूरत की हुकूमत है, नंबर जिससे 1। हम अग्री नहीं करते। हाँ, लेकिन ये नजरिया ज़रूरत है, मैं उस पर आगे बात करने लगा हूँ। सिर्फ हुकूमत नजरिया ज़रूरत पे कायम नहीं है, हमारा पूरा निज़ाम नजरिया ज़रूरत पे कायम है। तो हुकूमत तो चलती है नजरिया ज़रूरत पे, हम क्यों चलते हैं नजरिया ज़रूरत पे? अब ये तारीखी मौका आया है हम सब के लिए कि हम पहले समझें नजरिया ज़रूरत को और फिर उसे दफन करें उस नजरिया ज़रूरत को। ये इनफरादी तौर मौके, पर। हाँ, ये मौके रोज रोज नहीं आते। ठीक। तो नजरिया ज़रूरत में गड़बड़ ये है क्योंकि हमारा जो निज़ाम है सियासी, और इसमें लोग हमारे सियासतदान बड़े माहिर हैं, वो फौज पे जिम्मेदारी डालते रहते हैं। जी ये फौजी आते हैं, जमहूरियत को नहीं चलने देते। ये हमेशा हिस्सेदार होते हैं फौज के, 1951 से लेके अब तक, और अब तो साफ सीधा नजर आ रहा है पीडीएम की शक्ल में। ये नजरिया ज़रूरत के हिस्सेदार होते हैं, हमेशा उसे चलाते हैं और अभी तक चला रहे हैं। अब बिल्कुल वाज़ेह आ गया, लेकिन लोगों को पता नहीं कि इस नजरिया ज़रूरत का तोड़ कैसे करें। वो बड़ा आसान और सादा है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अर्ज यही है कि असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा बेदाद। तो नजरिया ज़रूरत है क्या और उसमें गड़बड़ क्या है? जाहिर है नजरिया ज़रूरत में जो, जैसे कहते हैं हायरार्की, जो मंजिल ब मंजिल बनता है, सबसे ऊपर हमारी मुसल्लह अफवाज है, जाहिर है, जो मुहिब वतन है, वतन के दिफा करने वाले हैं। लेकिन नजरिया ज़रूरत जिस जिन पाँव पे खड़ा होता है वो है नजरिया ताबेदारी, जिसकी हम पूरे मुआशरे के तौर पे ताबेदाराना तरीके से तामील करते हैं। तो फौज का निज़ाम जो है उसमें ताबेदारी एक बुनियादी मरकजी खसूसियत है कि अगर ऊपर से हुक्म आए आप ना माने तो हम सब उससे दिफा का काम नहीं हो सकता, फौज का काम नहीं हो सकता, उसे हम गद्दारी भी कह देते हैं। लेकिन उसमें गड़बड़ ये है कि सबसे ऊपर जो बंदा बैठा है, जो वो पटड़ी से उतर जाए तो पूरा मुल्क पटड़ी से उतर जाता है। ये मुसलसल हो रहा है और इसका तोड़ मैंने बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैं नजरिया ज़रूरत की थोड़ी सी वजाहत कर दूं अपने नौजवान पुरजोश दोस्तों के लिए, जो समझते हैं कि मैं हक और बातिल को खल्त मत कर देता हूँ। जब मैं कहता हूँ मुज़ाकरात करें, वो कहते हैं ये कैसे, हम उनके साथ बैठ जाएं, एक हो जाए। ये बात नहीं। देखिए, पहली बात ये है कि इस मुल्क का गरीब आदमी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम 10% कौमी आमदनी का टैक्स की शक्ल में वसूल करते हैं, जिससे सेहत, तालीम, गरीब आदमी की तरक्की पे तो खर्च नहीं हो सकता। हमारे इदारे भी नहीं चल सकते उस 10% से, ये आपको वाज़ेह होना चाहिए। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस, थाने, अदालतें, फौज 10% से नहीं चल सकते। आप टैक्स टू जीडीपी रेशो कह रहे हैं? जी, उसकी बात कह रहा हूँ कि हम, अच्छा, कहते हमारा जो
پورے سال میں جتنی پیداوار ہوتی ہے پاکستان کا اس کا صرف 10% جاتا ہے ٹیکس کلیکشن، ٹیکس کی ٹھیک شکل میں. ٹھیک. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے لگا ہوں، گتھیوں کو کھولنا جسے کہتے ہیں ان پیک انگریزی میں. وہ جو 10% ہے اس میں سے 70% غریب عوام دیتے ہیں. صرف 3% جو نظریہ ضرورت پہ حکومت چلانے والے ہیں وہ دیتے ہیں ٹیکس کی شکل میں، جو غاصب لٹیرے اور چور بیٹھے ہوئے ہیں. 70% غریب عوام دیتے ہیں. اب اس میں یہ کیا فرق کیا ہے؟ جو پیسے والے لوگ ہیں، پیسہ کمانے والے، جو کہ 30% دیتے ہیں، وہ انکم ٹیکس ہوتا ہے، ان کی آمدنی پہ ٹیکس لگتا ہے، جسے وہ چھپا بھی سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ظاہر نہیں کر سکتے، اور اس میں بھی چوری کر سکتے ہیں. لیکن جو 70% انٹریکٹ ٹیکس ہے جو غریب عوام دیتے ہیں وہ خرچ پہ لگتا ہے، آمدنی پہ نہیں لگتا. آپ نے ویگن پہ بیٹھنا ہے، آپ نے خرچ کرنا ہے. ویگن والا ڈیزل استعمال کرتا ہے، وہ ڈیزل پہ پیسے خرچ کرتا ہے، ڈیزل پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا. بجلی ہے غریب آدمی نے استعمال کرنی ہے، اس میں آپ نے 10-15 اور سر چارجز ڈال دیے جس کا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیلم جیلم ڈال دیا، ٹی وی ڈال دیا. آپ سیل فون استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی تقریباً 1 روپے میں 30 پیسے آپ انہیں دیتے ہیں. جو خرچے پہ ٹیکس لگتا ہے یہ انتہائی ظالمانہ ٹیکس ہے. تو یہ غریب عوام 70% ٹیکس کا 70% یہ دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی ملک نہیں چل سکتا. یہ ملک بھتے کے سر پہ چلتا ہے جو نظریہ ضرورت کا نظام ہے. اگر ایک دن کے لیے پاکستان کے لوگ پولیس کو بھتہ دینا شروع کر دیں، سارے تھانے بند ہو جائیں گے. اگر بھتہ دینا بند کر دیں آپ کا ہاں مطلب ہے؟ بند کر دیں ایک دن کے لیے تو تمام تھانے بند ہو جائیں گے. تھانوں کا تو بجٹ اتنا کم ہے پولیس کا، اور اس کی ساری جو کالک ہے وہ عام سپاہی پہ، کانسٹیبل کے منہ پہ ملی جاتی ہے. کھاتے والے اوپر والے ہیں جنہوں نے انگریزی پڑھی ہوئی ہے، شیکسپیئر پڑھا ہوا ہے، فیض اور فیض پڑھا ہوا ہے، بڑی خوبصورت گفتگو کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جی ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل ہیں، چور ہیں. یہ بات نہیں ہے. تو یہ ملک بھتے پہ چل رہا ہے. جو میں کہتا ہوں نظریہ ضرورت حکومت ہے کہ نظریہ ضرورت کا نظام بھتے پہ چل رہا ہے، اور بھتہ میں آپ سب لوگ روزانہ دیتے ہیں. سو بیسکلی فیاض بھائی یہ نظریہ بھتہ ہے. نظریہ بھتہ ایک حصہ ہے اس کا بہت اہم، جس کا لوگوں کو پتہ نہیں، اور انہیں یہ نہیں پتہ. جب میں کہتا ہوں کہ عوام کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے اور اوپر مسلح فوج کے پاس محدود طاقت ہے، کیونکہ عوام ٹیکس بھی دیتے ہیں، بھتہ بھی دیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس تو شاید وہ بند نہیں کر سکتے. بجلی کٹ جائے گی، بجلی کا بل نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا. ویگن پہ بیٹھ نہیں سکتے اگر ویگن کا کرایہ نہیں دیں گے، لیکن بھتہ دینا بند کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بند کر سکتے ہیں. سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ پوچھیں. ہاں آپ نے کہا بھتہ بند کر سکتے ہیں، شاید اس کا آپ جواب آگے دے رہے ہوں، لیکن پولیس کے بھتے کی بات کرتے ہیں. سر یہاں بڑے بڑے امیر خاندان کے لوگ آج کل ان کے گھر کے لوگوں کو، افراد کو اٹھا کے لیا جاتا ہے، جو کہ پہلے وزیر رہے، جو کہ طاقت رہے، جو کہ طاقتور پوسٹوں پہ رہے، اور ان کو جا کے باقاعدہ، یہ بڑے بڑے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ایم پی ایز، منسٹر، مطلب شورفا میں بدماشیاں، اپنے زمانے کے بدماشیاں تھے، ٹھیک ہے. وہ بھی بھتہ دے کے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بھانجے کو، بھتیجے کو، دوست کو، ڈرائیور کو، اپنے خنسامے کو نکال کے لاتے ہیں. تو یہ کیسے؟ میں وہی بتانے لگا ہوں، اسی کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی قوت کتنی ہے. 70% ٹیکس، باقی بھتہ، ہاں خرچے پہ، اور بھتہ. یہ ہے نظریہ ضرورت کا نظام، جس کے اوپر نظریہ ضرورت کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. تو اصل لڑائی ہے اس نظریہ ضرورت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو نظریہ ضرورت کیوں کامیاب ہوتا ہے، بھتہ کیوں کامیاب ہوتا ہے، وہ جو میں نے پہلے کہا ہے کہ نظریہ ضرورت کے ساتھ نظریہ تابع داری ہے. ہمیں یہ سکھا گیا کہ یار مٹی پاؤ، پولیس والا مانگتا ہے نا 100 روپے دو، مٹی پاؤ، تابع داری کرو، سوٹ لگاؤ اور چلے جاؤ. اور اگر آپ فوج کے متعلق بات کریں جس طرح میں کرتا ہوں،
تو کوئی ہے کھوتے قسم کے ریٹائرڈ افسر جی جی میرے سے جونیئر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ غداری ہے یا فوج کے خلاف، اب حالانکہ میں آنے لگا ہوں، اس طرف آنے جی لگا ہوں میں ہوں، ہوں، اس کا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایئرپورٹ، پولیس، ہوں، بازار، ہوں، تھانہ، ہوں، کچہری، ہوں، سکول، دفتر، ہر جگہ نظریہ ضرورت چل رہا ہے۔ ہوں، اس کی ایک بڑی شکل بھتہ ہے، ہوں، 3 بڑی شکلیں۔ دوسری شکل یہ ہے، ہمارا قانون بنا ہوا ہے ہوں، کہ حکومت کو شفاف ہونا چاہیے، جتنے رولز ہیں حکومت چلانے کے، جو بجٹ ہے، جو دفتری چیزیں ہیں، وہ آپ مانگ سکتے ہیں اور اس کی قیمت ادا کر کے وہ دستاویزات لے سکتے ہیں۔ یہی پروجیکٹ ڈاکیومنٹ تھا جس کی بنیاد پہ او پی پی نے $70 ملین کا قرضہ منسوخ کروایا تھا، جو $100 ملین کا تھا 30-35 سال۔ یہ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کی بات کر جی رہے ہاں، ہیں ہاں۔ اوکے، کہ آپ تو کو حق ہے کہ کوئی بھی آپ کو اگر حکومت نے کوئی کارروائی کی ہے یا ہاں کوئی کانٹریکٹ دیا ہے اس کے متعلق آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، جتنی چوری ہوتی ہے سرکاری پیسوں کی، وہ کسی پہلے کانٹریکٹ بنتا ہے، پھر اس میں سے چوری ہوتی ہے۔ ہوں، تو کانٹریکٹ حاصل کرنا آپ کا حق ہے، ہوں، اس میں سے آپ چوری پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ شفاف نہیں رکھتے اپنے جو ہے معاملات کو، جو آپ کا حق ہے لینے کا۔ سو یہ دوسری شکل ہو گئی، پہلا بھتہ ہو گیا۔ دوسرا اسے کہتے ہیں خفیہ رکھنا، راز میں رکھنا، اور بنیاد یہ بنانا، مقصد چائے پانی لینا ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ سرکاری راز ہے، یہ بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ دوسری بھتے کی شکل ہے۔ اچھا، سوال کر جی جی سکتا ہوں جی جی دوسرے؟ ہاں میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر آپ نے بعد میں جس طرح میں جی نے جی پولیس کے بھتے کی بات کی، ابھی جی آپ نے رائٹ آف انفارمیشن کی بات کی کہ قانون کی شفافیت، ہم نے جی جی ابھی دیکھ لیا کہ ہمارا ایک فارمر پرائم منسٹر ایک ایڈیشنل سیشن جج نے اس کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے قانون کے تمام جو اس کے جو بھی اصول تھے اس ہاں کو تہس نہس کر کے اس آدمی کو قید کی سزا دے کے خود شام کی فلائٹ لے کے پکڑ گیا۔ میں ہاں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کی۔ ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو میں ٹھیک، کہہ رہا ہوں کہ جو ہے بھتہ لینا ایک ہے، جو معلومات آپ کا حق ہے وہ نہ دینا دوسری شکل ہے، اور تیسری نظریہ ضرورت کے نظام کی شکل یہ ہے کہ آپ کو خلاف قانون احکامات دینا۔ جو میں نے اختر حمید خان کی مثال دی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں لکھے ہوئے احکامات نہیں مانوں گا، زبانی احکامات نہیں مانوں گا، مجھے لکھ لکھے کر ہوئے دو۔ مانو۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو غیر قانونی احکامات دینا اس بنیاد پہ کہ میں آپ سے اوپر ہوں، میرے پاس اتھارٹی ہے، میرے پاس یہ 3 چیزیں ہیں جو مل کے نظریہ ضرورت کا نظام بناتے ہیں۔ واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ ٹھیک ہے۔ اور آج بڑی تیاری ہے ماشاءاللہ۔ ہاں پروفیسری والا میں نے کہا کہ ذرا کام کرے نا، نہیں کیونکہ نہیں، بہت سے بہت لوگ اچھا ہے، میری بات بیکاز سنتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے خد و خال کیا ہے، اس کے انڈر پننگز کیا ہاں، ہیں، فنڈامنٹلز کیا ہیں۔ بالکل تو صحیح۔ کئی چیزیں میں نے فرض کی ہوئی ہیں جو میں نے انہیں بتائی نہیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہا ہے پروفیسر۔ تو اب میں نے سمجھانا ایک بڑی سادہ اصول، تمام آپ کے ناظرین سے میری مؤدبانہ درخواست ہے، التجا ہے کہ ذرا اسے ٹھنڈے دل سے سنیں۔ ٹھیک، اگر آپ کی رائے سے، تجربے سے مختلف ہے، پھر بھی ذرا موقع دیں اسے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سوری۔ یورپ میں یا امریکہ میں بعض ایسی سروسز ہیں، کام ہیں، جن پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی ہیں، جن کی اتنی اہمیت ہے جیسے ملک کے دفاع کی ہوتی ہے، اسینشل سروسز، بنیادی خدمات، ان میں ہڑتال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو وہاں پہ رگڑا لگانا آسان ہوتا ہے جو لوگ ان محکموں میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو جوابی طریقہ بہت خوبصورت، بہت تخلیقی، بہت کارآمد ان لوگوں نے ڈھونڈا، اور یہ آپ سب کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ ہم نے دفن کرنا ہے نظریہ ضرورت کے نظام کو، حکومت کو نہیں، صرف نظام کو۔ اسے وہ کہتے ہیں ورک ٹو رول۔ ورک ٹو رول کا مطلب یہ ہے کہ آپ
قانون کے مطابق اور قانون کے تحت جو قاعدے بنائے گئے ہیں مختلف محکموں کو چلانے کے، ان کے مطابق کام کریں گے. ورک ٹو رول. یہ ہمارے اگر پی آئی اے پاکستان یہ ہمارے پی آئی اے کے پائلٹس جو ہے نا سر، اس کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ان کو بھی اسینشل ہاں سروس ہے نا، تو اسٹرائک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہاں وہ ورک ٹو رول پھر کرتے ہیں. وہ ورک ٹو رول جب ہوتا ہے نا سر، پورا فلائٹوں کا نظام تہس بند نہس ہو ہو جاتی ہے، مطلب نظام بند ہو جاتا ہے. لیکن عام لوگوں کو یہ نہیں پتا. ہمارے تجزیہ کار، ہمارے اینکر پرسن، ہمارے ماہرین یہ بات نہیں کرتے ورک ٹو رول. اگر پاکستان کے لوگ ورک ٹو رول پہ کام کرنا شروع ایک دن کے لیے کریں نا، پورا پاکستان بند ہو جائے گا. تو لیکن وہ بیچارے تو نہیں کہہ رہے، وہ ساروں کو اس دن کے جو بتا اور پیسے ملنے ہیں وہ نہیں ملیں گے. تو خیر یہ بھی بات تو چھوڑ کے میں جاتا یہ ہوں آپ کے بتا رہا پاس. ہوں تو نا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو اپنی قوت کا پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. پی آئی اے والوں کو یہ گر پتہ ہے نا. اگر آپ سے ورک ٹو رول، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ ورک رول تو عام لوگوں کے لیے، میں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے سامنے کہ ورک ٹو رول کریں تو اس کا مطلب ہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ قانون کے مطابق ہے. اس کے خلاف ورزی نہیں کر رہے، لیکن اس سے 1 انچ آگے کام نہیں کر رہے. آگے نہیں کرتے تو آپ پہ غداری کا الزام نہیں لگ سکتا. آپ ایک بات. دوسری اہم بات یہ ہے جو اب میں اسٹریٹجک طور پہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ہجوم اکٹھا کیا، وہ لے کے پہنچ گئے. ایک دفعہ تو انہوں نے پھنسا دیا آپ کو. نوجوان لوگ تھے، کم تجربہ کار، انہیں ورغلا کے جھانسا دے کے کور کمانڈر کے گھر لے گئے، پھر مدعا بھی انہیں پہ ڈال دیا. لیکن جب آپ ہجوم کی شکل میں آتے ہیں تو آپ خود تیار ہو کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں پولیس کے چند لوگوں کے سامنے. آپ ان کے لیے وہ لقمہ نگلنا آسان کر دیتے ہیں. اگر 10 لاکھ جگہوں پہ 10 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ورک ٹو رول کر رہے ہیں تو انہیں پولیس ہر کسی کو پکڑ نہیں سکتی. نہ ان کی تفسیریں لے سکتی ہے، نہ ان پہ غداری کا الزام لگا سکتی ہے، نہ ان پہ 9 مئی. اس کی طاقت کو سمجھیں ورک ٹو رول کو. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں پیسو ڈیفائنس. ہاں یہ پیسو ڈیفائنس ہے کہ آپ اپنا کام بھی کر رہے، آپ ہاں غلط کام بھی نہیں کر رہے، آپ قانون بھی نہیں توڑ رہے، لیکن آپ نے سسٹم کو مفلوج کر دیا. مفلوج کر دیا ہے. وہ قانون توڑ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ وسائل استعمال کر رہے ہیں جو ٹیکس کے ذریعے سے ملے اور جو بھتے کے ذریعے سے ملے، آپ کی جیب سے، دونوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو لوگ ہیں اس وقت یہ وقت آ گیا ہے، اور میں اپنے دوستوں نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اس میں آپ یہ فرق نہ کریں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا پاکستان کے نظام کی اصلاح کرنی ہے اگر اوپر سے تو کسی ایک پارٹی، کسی ایک ادارے، کسی ایک شخصیت کا کام نہیں ہے، سب کو مل کے کرنا ہوگا. تو نیچے بھی جب آپ ورک ٹو رول کریں تو اس پہ دوسروں کو جو ہے نا وہ غصے میں آ کے ان پہ تان تراشی نہ کریں. یہ سارے پاکستان کے عوام کا ایجنڈا ہے کہ انہیں ورک ٹو رول کرنا چاہیے. اپنی صفوں میں انتشار نہ بڑھنے دیں. ہر پارٹی کے بندے، ہماری جتنی پارٹیاں ہیں ان کو کارکن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 5 سال میں ایک دفعہ ان کے پاس جاتے ہیں. پارٹیاں بن گئی ہیں نجی کاروبار، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں. یا میں آپ سے ایک سوال ہے. یہ ایک فینومینا، مجھے سیاسی فینومینا پاکستان کا ذرا سمجھائیں، بیکاز آپ کمیونٹی ایکٹیوسٹ بھی رہے، لیکن آپ کا بہت قریبی تعلق رہا ہے سیاست سے، چونکہ آپ لوگوں میں آپ نے کام کیا، آپ نے بہت غریب علاقوں میں کام. یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہمیں ظاہراً طور پر پورے شفافیت سے ہمیں پتا ہے، اوتھینٹکلی پتا ہے کہ یہ بندے ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، فراڈ ہیں، اچکے ہیں، بدماش ہیں، قاتل ہیں، اور ان میں 3 آدمیوں کا تو میں سامنے نام لیتا ہوں، زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، جو ذاتی طور پر قاتل ہیں، جنہوں نے لوگوں کو قتل کروایا اور اس ملک کے ساتھ اتنی زیادتی کی. یہ کون سے لوگ ہیں جو ابھی تک ان کے پیچھے سیاسی طور پر، بڑے لیڈر کی بات ہی کر رہا، وہ تو کھاتے ہیں ان کی ٹیبل پہ جو حرام کا پڑا ہوتا ہے، یہ جو عام ایک سیاسی ورکر ہے گلی محلے میں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں یا ماہرین، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. چاہے ہمارے، میں اب نام نہیں لوں گا
اداروں کا نام لے کے، لیکن جتنے لوگ پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں، جو بھی ادارے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ منظم ہیں، اور جو آدمی منتشر ہیں منظم نہیں ہیں، تو اس کو بڑی بھاری قیمت انفرادی طور پہ ادا کرنی پڑتی ہے لڑائی لڑنے کی، اور لڑائی کا صحیح طریقہ اگر پتہ نہیں ہے، جیسے میں ورک ٹو رول کہہ رہا ہوں، تو ان کے لیے جو وہ پھر یہ قدرتی بات ہے، ہر آدمی کہتا ہے یار میں ایسا حل نکال لوں جس میں کم سے کم نقصان اٹھانا پڑے، تو وہ پھر کم سے کم نقصان ہے مٹی پاؤ، اطاعت کرو۔ تو پہلی بات میرے بھائیوں، دوستوں، خواتین، حضرات، نوجوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، ہے کہ حق اور ناحق میں فرق کریں، قانونی اور غیر قانونی میں فرق کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قانون توڑیں، جس طرح سے ان لوگوں نے توڑا ہے جو غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے دستور کو، اور انہیں نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، ننگے ہو گئے ہیں بالکل۔ آپ جو غیر قانون کے مطابق کام نہیں ہے اس کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیں، کوئی حکم دے تو اسے کہیں لیکن صرف قانون، آپ ایک دن کے لیے وقت رول کریں سارا ملک بند ہو جائے گا، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں غاصبانہ طور پہ، ان کے لیے کوئی ممکن نہیں ہوگا۔ لوگوں میں اب کیوں ہے؟ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، گیس کا میٹر آپ نے لگوانا ہے، جو گیس کنیکشن لگوانا ہے وہ آپ سے پیسے مانگے گا، آپ اسے پیسے نہیں دیتے، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ مطلب میرا ایک ملازم تھا، اس نے کہا جی آپ مجھے گیس کا میٹر لگوا دیں، آپ صاحب آدمی، آپ کی واقفیت ہے۔ جو اس وقت جو وزارت تھی، اس کا جو سیکریٹری تھا اور جو وزیر تھا، ان دونوں کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں انتخابی مہم میں نے نعرے لگائے تھے، سرخ ہے سرخ ہے ایشیا سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ لوگ تھے جو غریب عوام کے غم میں آنسو بہاتے تھے، انہیں ایک کنیکشن کی درخواست بھیجی، 6 مہینے تک انہوں نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ بھتہ انہوں کا دوست سے بھتہ مانگ نہیں سکتے، اب شرمندگی بھی ہوگی، بتا بھی نہیں مانگ شرمندگی سکتے۔ ہوگی، اور دوست نے اس غلط فہمی میں دیا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں اور سرخ ہے کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ بھتہ نہیں مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر گیس کے صارفین کی انجمن ہو، بجلی کے صارفین کی انجمن ہو، ٹیکس دینے والوں کی انجمن ہو، اگر لوگ منظم ہوں، جو بندے عدالتوں میں جاتے ہیں ان کی انجمن ہو، اور وہاں جا کے اکٹھے ہو کے جب فیاض باقر کا میٹر نہیں لگتا تو 500 بندہ اور بھی گیس کے دفتر میں جمع ہو جائے گا، کیوں میٹر نہیں جا رہا، کاغذات نکالو۔ طیب صاحب، آپ نے نا اتنی زبردست بات کی ہے۔ پروفیسر نام چامسکی سے جب میں نے 2 انٹرویوز تھے، اور اس کے علاوہ میرے ایک دفعہ ان سے بات ہوئی، انٹرویو کے بعد ہی کچھ تھوڑی 10-1 منٹ انہوں نے مجھے دی، تو میں نے کہا مجھے جناب جی شارٹ کٹ، کہتا ہے اول تو دیر از نو شارٹ کٹ، لیکن کہتا ہے ایک شارٹ کٹ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے آرگنائز اینڈ آرگنائز، بالکل، منظم ہو، تنظیم بناؤ، ساتھ ملو۔ میرا خیال ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا، وہ یہ ہے کہ ہم خود تنظیم نہیں بناتے۔ وہ انگریز آیا، اس نے ڈنڈا دیا تو فوج بھی بنا لی، پولیس بھی بنا لی، عدلیہ بھی بنا لی، بیوروکریسی بھی بنا لی، ورنہ ہزاروں سال سے وہ جس کے پاس سب سے زیادہ ڈنڈا طاقت تھی نا، وہ راج کرتا تھا، چاہے وہ مغلیہ ہوں، چاہے وہ مراٹھے ہوں، چاہے وہ راجہ طاہر ہو، چاہے وہ باہر سے آئے ہوئے لٹیرے۔ تنظیمیں ختم کی، انگریز میں لوگ منظم تھے، انہوں نے وقت بنائے ہوئے تھے جس کی بنیاد پہ سارا نظام چلتا تھا، وہ ہماری یادداشت سے ہی محو ہو گیا۔ نہیں، میں اس آئی ایم شور وہ ہوں گے، لیکن مجھے جو تاریخ بتاتی ہے انگریز سے پہلے کہ چونکہ یہ خطہ شاید منظم نہیں تھا، اس لیے اس پر جو بھی آ کے حملہ کرتا تھا وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا، اور وہ اپنے رائٹس کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے یہاں فیوڈل سسٹم رہا، سرداری رہا، بدماشی رہی۔ مطلب آپ سوچیں کہ پوری مغلیہ جو ہم کہتے ہیں دا گریٹ مغل، وہ گریٹ گروٹ کیا تھے، وہ ڈنڈے سے کرتے تھے، لوٹتے تھے، کرتے تھے، نہ یہاں کوئی زبردست کوئی تعلیمی نظام ہوا، نہ کوئی ہوگا، مجھے نہیں، مطلب تاریخ نہیں میں حیدر، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، سب سے بڑا ظلم انگریز کا یہ تھا کہ اس نے ہماری یادداشت سے وہ چیزیں نکال دی۔
मैं आपको छोटी सी बात अहमद हम्म, तंजीम होती थी कबीले की बुनियाद पे, ठीक है, हम्म, जिसको अब लोग उन्होंने कह दिया डायनेस्टी है, उसका डायनेस्टी का उससे नहीं ताल्लुक, मैं आपको बताता हूँ। हम्म, कबीला अहमद खरल था रंजीत सिंह के ज़माने में, उसने टैक्स के खिलाफ पहली बगावत की रंजीत सिंह की हुकूमत में। हम्म, 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 18 जो है 1799 से 1849 तक सिखों की हुकूमत रही, हम्म, उसके खिलाफ की। फिर अंग्रेज जब आए फिर टैक्स के खिलाफ बगावत की। हम्म, पहली लड़ाई में वो बच गया, हम्म, दूसरी लड़ाई में लॉर्ड बर्कले कत्ल हुआ तो हम्म, अहमद खान चला गया। दुल्ला भट्टी ने अकबर के जमाने में बगावत की, जिस हम्म, पे वो तख्त लाहौर का आप लफ्ज सुनते हैं। जी जी जी, दुल्ला भट्टी की बगावत जो थी मुगलों के खिलाफ, उसके ऊपर नजम हुसैन सैयद ने एक प्ले लिखा था, तख्त लाहौर, हाँ तख्तला। ठीक है। तो ये अच्छी। रिवायत थी। तो आप ये कह रहे हैं कि इतना भी हमारा डार्क तारीख नहीं है, हमारे पास इस तरह की मिसालें हैं कि जिन्होंने मौजूदा जो भी अगर मुगल था तो उनके खिलाफ बात की। तो आज की तरफ अब आ जाएं कि ये किस तरह हम ऑर्गेनाइज हाँ, करें मैं लोगों ये को भी। पहली बार ये करना चाहता हूँ, जदीद तालीम ने जुल्म ये किया है, वो दम निकाल दिया है जो हमारी याददाश्त में था, तारीख में था। हमारी तारीख लड़ाई की तारीख रही है, लेकिन नहीं फर्क है। ये हुआ। जी हाँ, और एक अहम बात यह है कि पुराने जमाने में जो कबायली निज़ाम था वो डायनेस्टिक नहीं था। कबीले का सरदार चुना जाता था हमेशा, कबीले के सरदार के फौत होने पे। आप कौन से कबायली निजाम की बात कर रहे हैं? पंजाब में ये ये पंजाब में थल के इलाके पंजाब। में 1960 तक ये था, ठीक है, कायम था। अंग्रेजों ने आके मरूसी बनाया सरदारी निज़ाम को, कि सरकार मुतय्यन करेगी सरदार को, ये ठीक आप है। कब कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये जब अंग्रेज यहाँ पे आए, उन्होंने अच्छा, मोतबर, आप कह रहे हैं 1860 से पहले जो हाँ निजाम था कबायली, वो खानदानी नहीं था, लोग हाँ अपना सरदार खुद चुनते थे, हाँ, मरूसी नहीं था, जमहूरी मौरूसी नहीं तरीके था। से चुने जाते थे, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये अहम बात है, इस पे तहकीक कर लें, हो सकता है हम्म, कुछ जगहों पे ना होता हो ऐसे, हम्म, लेकिन मेरे इल्म हम्म, के मुताबिक हम्म, ये वसी पैमाने पे ये होता था। एक ये है कि ये जो निज़ाम था ये मौरूसी नहीं था। लेकिन दूसरी अहम बात ये है, हम्म, उस जमाने में लोग कबीले के तौर पे जमीन पे आबाद हो गए काम करते थे, तो तंजीम बनती थी कबीले की बुनियाद पे। ठीक। अब जो अच्छा। जदीद दौर की तंजीम बनेगी हम्म, वो मफादात की बुनियाद पे बनेगी, इंटरेस्ट ग्रुप, मफादात, ठीक है। कि जो बिजली का बिल देने वाले हैं, गैस का बिल और कनेक्शन वाले हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, एयरपोर्ट के मुलाजमीन हैं, हम्म, जो थाने कचहरी से वापस वास्ता पड़ता है उनका। अब मफादात की बुनियाद पर ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनकी तंजीमें बननी चाहिए, हैं मौजूद, उन्हें मजबूत करना चाहिए, और तंजीम की हैसियत से इस तरह के गासबाना चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए वर्क टू रूल के जरिए। तो मैं बस 27 मिनट 28 मिनट हो गए, इसको जी जी रूट करके मैंने आपसे ये पूछना है कि जो तंजीम साजी हम चाहते हैं अवाम में आए, वो उसको, चूंकि ये नजरिया भत्ता और नजरिया ज़रूरत और ये बड़े बड़े जो बुर्ज हैं हमारी फौज ताबेदारी, जी हाँ और उनकी, उतना उनके पास पावर है कि जहां वो इसके जरासीम देखते हैं वो वहीं कुचल देते हैं। हाँ। तो इसके खिलाफ वर्क टू रूल जैसी मुनज़्ज़म एक पैसिव डिफायंस, कैसे फिर हम इसको ये लोकल अपने हो गया। पार लेके। वर्क टू रूल आपकी जिम्मेदारी सिर्फ लोकल है, हम्म, ठीक है। हम्म, आपने पूरे मुल्क में मुंतजम नहीं करना, लेकिन अपने तौर पे तय कर लें। मैं आपको बड़ी मुख्तसर मिसाल दूं, टाइम कम है, हम्म, कि आप 4-5 बड़ी आगे लगा दें, हम्म, उसको फायर ब्रिगेड वाले आगे बुझा देंगे 5 घंटे में। हम्म, आपने 10,000 जगह छोटी छोटी आगे लगाई हुई हैं, कोई उसे आगे खत्म नहीं कर सकता। हम्म। तो एक अब आप ना स्पेसिफिक मुझे लाया अमल दे के जाएं कि लोग जो है ना इसके ऊपर एक्शन कर सके, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे एक या फर्द हम के इसको तौर, अगले प्रोग्राम के लिए नहीं भी नहीं, कर सकते हैं, कल मैं के लिए। इसे कंक्लूड करता हूँ, चाहे एक फर्द के तौर पे, या एक मुनज़्ज़म जमात के तौर पे, या एक जमात के कारकुनों के तौर पे, आप ये तय करें कि हमने एक दिन, मिसाल के तौर पे ये जुमा आ रहा है अगला, कि हमने वर्क टू रूल करना है पूरी कौम ने,
جہاں جہاں بھی آپ ہیں ورک ٹو رول، اس پہ اتفاق کریں. آپ ورک ٹو رول کریں گے نا تو آپ مفلوج کر دیں گے ہر چیز کو. بس اور مجھے پھر ایک ہاں، مثال دے دیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ورک ٹو رول کا کیا مطلب ہے. جیسے برطانیہ میں ریلوے ورکرز نے اسٹرائک کی. پاکستان کا مثال دیں سر، ہاں، کہ جیسے پاکستان آپ کی مثال. وہ کہہ رہے تھے پی اے اے والوں کی. ورک ٹو رول میں یہ ہے کہ آپ کا باس آیا، آپ نے کہا کہ یہ کام کرو، تو آپ انہیں کہیں جی ہمارے رول میں تو نہیں لکھا ہوا یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، وہ کیونکہ آپ کو بہت سے فوراً کام. وہ کہے ہاں گا فوراً فارغ ہو جو گھر جو نوکری ہاں، تمہاری سے نکال اگر دیں گے ایک آپ کو. آدمی کرے تو اس کا ہوگا نا. ہوں، اگر 1000 آدمی کریں، 1000 کو تو فارغ نہیں کر سکتا. اس کے اس لیے تیاری کرنی پڑے گی نا، پہلے اس آپس کے میں لیے بات کرنی پڑے گی لوگوں آپس سے. میں بات کرنی ہاں پڑے ہاں، گی، گروپ کہ بنانے یار پڑیں تم کیا گے، سوچتے ہو. تیاری کرنی پڑے گی. ہاں ہاں، ہوں، اس کو اس کو کہتے ہیں جو سیاسی، میں کیونکہ کارکن رہا ہوں، جب ہوں، آپ کرتے ہیں مثال پہ کوئی احتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا اس کا مرحلہ ہوتا ہے وسپرنگ کیمپین. وسپرنگ کیمپین کا مطلب ہے کہ آپ دائیں بائیں اٹھتے بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں پھونکتے رہیں، یار یہ ہم نے وقت رول کرنا ہے، فلانے دن سے شروع کرنا ہے، تم نے ساتھ شامل ہونا ہے. کچھ ہوں گے ساتھ، کچھ نہیں ہوں گے، جیسے میں نے پہلے بتایا. اس سے مایوس نہ ہو. وسپرنگ کیمپین میں اگر کچھ لوگ، جب ہم سمجھ لیتے تھے کہ کافی ہمدرد ہو گئے، پھر ہم کارنر میٹنگ کرتے تھے. اچھا سر، اس کو یہاں چھوڑیں گے. کیوں؟ آپ نے نا اگلے پروگرام میں کل میں نا پورا شروع سے کرنا ہے کہ وسپرنگ کیمپین کیسے کی جاتی ہے، پھر ہاں کارنر میٹنگ کیسے کی جاتی ہے، پھر آپس میں اس کے اندر ہم آہنگی کیسے آتے ہیں، لوگوں کو ہاں لوگوں کو ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے، جو آپ کے اوپر جو بدماش بیٹھے ہیں ان سے کیسے بچیں اس فیز میں کہ ان کو پہلے نہ پتہ چلے، وہ پہلے ہی آ ہاں کے آپ کا گلا ہاں کاٹ دیں. ٹھیک ہے نا، ہاں اس سے پہلے کہ آپ احتجاج کری نا. تو یہ آپ نے بتانے ہیں طور طریقے کہ ہم نے لوگوں کو پاکستان میں منظم کرنے کے طریقے بتانے ہیں کہ ہاں انہوں نے پیسو ڈیفائنس کیسے کرنا ہے اور سسٹم کو مفلوج کیسے کرنا ہے کہ یہ ہاں بدماش جو ہے یہ سسٹم کو ہم نے توڑنا اور کیسے ہاں. ہے ان کو جڑوں سے کیسے اٹھانا. کل یہ کی اصل گفتگو کل تک کے صرف لیے وقت رول کے بارے میں ہوگی، آج تو اس یہ کا تمہید جی باندھی نا. یہ کل تمہید میں بتاؤں گا کہ وقت رول کرنا کیسے ہے. واہ، بہت ٹھیک اچھا، ہے بہت جی؟ اعلیٰ، بہت ہاں اعلیٰ، بہت اعلیٰ. سر ویلکم ٹو دا وہ جو کہتے ہیں مین ان بلیک کلب. ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ آج. آپ کالی شلوار کوٹ شکریہ میں. بہت بہت. بہت شکریہ فیاض بھائی، بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. آمین. پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑے ان کو حفظ و امان میں رکھے، اور جس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تنظیم سازی کرنے کے لیے، منظم ہونے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو یہ جرت دے کہ ہم اس طرح کر سکیں. جو بیچارے شہید ہو گئے ہیں اور غیر قانونی طور پر مارے گئے ہیں، جس طرح ذل شاہ، ارشد شریف وغیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین. آمین. ہماری جو خواتین ہیں بیچاری جو قید میں ہیں، عمران ریاض خان، ان کی جو مصیبتیں ان کو آسان کرے، اور عمران آمین. خان کو جو انہوں نے قید کیا ہوا ہے فیاض بھائی، بہت خطرہ ہے کہ اس کو شاید یہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے ان جی کے جی، پلان ہے. اللہ کرے کہ ان کی حفاظت رکھیں، وہ خیر و عافیت آمین. سے لائیں اور یہ پاکستان کو لیڈ کریں ایک ایسے نئے پاکستان کے لیے جس کا مجھے اور آپ کو ہم نے خواب دیکھا، جس کا قائد اعظم نے بھی خواب دیکھا تھا. تو اگلی نشست تک اجازت دیجیے گا فیاض بھائی. اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. شکریہ، بہت خدا شکریہ، حافظ. بہت شکریہ.